أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. अस्सलाम वालेकुम नाज़रान, सारी हाजिर खिदमत है और आपके लिए हम सूरह बकरा की 5 आयतें लेकर आए हैं जिनका हम आज मुताला करेंगे। आपने तिलावत सुन ली है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरह अल बकरा है और ये मदनी सूरा है और इसमें 286 आयात हैं, 286, और इसमें 40 रुकू हैं। ये मदनी सूरा है और हम जो है ये थोड़ी सी बात इस पे करेंगे कि सूरह अल बकरा जो है ये मदीने में नाजिल हुई है और इसका जो है नाम अल बकरा रखा गया है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पूरी सूरा में गाय के ही बारे में बात हो रही हो, बल्कि ये एक टोकन के तौर पे एक नाम रखा गया है और तमाम सूरतों के नाम इसी तरह रखे गए हैं क्योंकि कुरान मजीद की सूरतों में बहुत सारे मज़ामीन शामिल होते हैं, कोई एक नाम जो है वो रखा नहीं जा सकता था। तो लेकिन सिवाय एक सूरह है सूरह यूसुफ, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी तवील जो है वो जिक्र हुआ है। तो हम एक बात कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ लाते हैं तो इस सूरत का बेशतर हिस्सा जो है वो बिल्कुल इब्तिदाई दौर में नाजिल हुआ क्योंकि उस वक्त जो है वो एक तहजीब तश्कील पा रही थी, एक इस्लामी स्टेट बन रही थी और उसमें अहकामात की बहुत ज़रूरत थी। तो इसके अंदर बहुत सारे अहकामात दिए गए हैं और इसके शुरू के ही 15 जो रुकू हैं उसमें बनी इसराइल का जिक्र किया गया है, इसलिए कि वहाँ पे यहूद भी मौजूद थे, बनी इसराइल वहाँ मौजूद थे और उनसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका पढ़ना था और पढ़ रहा था, तो उनके बारे में भी इसमें बात की गई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम और बनी इसराइल जो जूतों के उस जोड़े की तरह हो जो अलग अलग पाँव में पहने जाते हैं, लेकिन वो जूते ही होते हैं। तो इसलिए तुम जो उनकी बुराइयों का तज़किरा किया गया है ताकि तुम उनसे बच जाओ और ये बुराइयां जो हैं वो तुम में भी आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें खबरदार कर दिया है कि कौन कौन सी नाफरमानियां होती हैं जो अल्लाह के गज़ब का बाइस बनती हैं। और इसमें शुरू में ईमान वालों का जिक्र है, फिर उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र है, काफिरीन का जिक्र है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं हमें मिलती जाएंगी और जैसे जैसे आती जाएंगी हम उसको वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। और इस सूरत की फजीलत के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो सूरह बकरा सूरह आल इमरान पढ़ा करो, ये ज़हरावैन हैं, ये 2 जगमगाती सूरतें हैं जो अपने पढ़ने वालों पर क़यामत के दिन आकर साया करेंगी जबकि कहीं साया नहीं होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इसको छोड़ना हसरत है और इसको पढ़ना बरकत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो इस सूरत को पढ़ेगा वो तमाम बुरे असरात से महफूज रहेगा। और कहते हैं कि इसकी शुरू की 5 आयतें याद कर लेनी चाहिए,
اس کو جو ہے اس کی آیت الکرسی یاد کر لینے چاہیے، اور اس سورت کی آخری 2 آیتیں اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ بہت بڑی برکت اس کو عطا کر دی جاتی ہے اور بہت ساری برائیوں سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو روزانہ پڑھنے کی ہیں یہ اتنی آیتیں جو ہے نا، اور یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم جو ہے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ لکھے تو جاتے ہیں ملے ہوئے لیکن پڑھے جاتے ہیں الگ الگ، قطع قطع کر کے۔ تو ہمیں اس کو علم نہیں پڑھنا ہے، ہم کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ الف لام میم۔ اب ان کے معنی کیا ہیں؟ ان کے معنی کے میں بہت سارے مفسرین نے بہت سارے معنی بتائے ہیں، لیکن ہمیں ان معنوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مفسر نے اپنی عقل کے مطابق اس کے معنی کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی اس کے مطابق نہیں کہی گئی، ان کے معنی کے مطابق۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں ان کے معنوں میں نہ پڑھیں، ان کے معنوں میں ہم نہ پڑھیں۔ اور ایک کا میں ذکر کروں گی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں انا اللہ عالم، الف لام میم انا اللہ عالم۔ ذالکا، اس کے بعد آتا ہے ذالکا۔ ذالکا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور ذالکا کے مطلب وہ ہوتے ہیں، اور ہاذا کے مطلب یہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذالکا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ ذالکا جو ہے عام طور پہ تعظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم جب کسی آدمی کے لیے کہتے ہیں جو بڑا آدمی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ آدمی، وہ اس کو تم جانتے ہو۔ تو ذالکا جو ہے یہ تعظیم کے لیے کہا گیا ہے، قرآن مجید کی تعظیم کے لیے۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت دور بھی ہے، دور کا اشارہ ہے، دور بھی ہے، کہاں ہے وہ؟ لوح محفوظ میں۔ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اللہ کے عرش کے پاس وہ کتاب ہے جس میں پوری دنیا کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ ذالکا وہ الکتاب، کتاب۔ اب اس میں دیکھیں کتاب جو ہے، دیکھیں کاف تاباز کا روٹ ورڈ ہوگا، کتاباز کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور کتاب لکھی ہوئی چیز، اور اس میں بھی الکتاب یعنی خاص کتاب، ال لگا کے اس کو خاص کر دیا کہ یہ خاص کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ لا ریبہ فیہ، لا ریبہ لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں۔ اب دیکھیں لا جو استعمال ہوا ہے، جب اسم کے اوپر لا آتا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس۔ تو جس حرف پہ یہ داخل ہوتا ہے تو اس میں اس کی تمام جنس جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، یعنی شک کی طرح، شک کے آپ جتنے بھی الفاظ آپ سمجھ لیں، خلجان، تردد، اور جتنے بھی شبہات، تو جتنی بھی شک کی قسمیں ہیں نا وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ کس میں نہیں ہے؟ فی ہی اس میں، یعنی قرآن میں۔ یعنی کیا شک تھا ہم کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے؟ نہیں، اس کے تو لکھنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا ہے، اور اس میں آخرت کی باتیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں میں جو یہ شک ان کو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا کہ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے کتاب، یہ اللہ کے ورڈز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، دل پر اتارے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کوئی شک والی چیز ہی نہیں ہے، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، اور ایوری تھنگ از پروون، اور کبھی نہیں بدلی جائے گی۔ وہ جو بھی چیز اس میں بیان کر دی وہ ثابت ہے، وہ صحیح ہے۔ ہماری دنیا کے جو اصول اور قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں، سائنسدان ایک چیز کہتے ہیں، پھر دوسرے بات اس کو تھوڑے عرصے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو تھیوری رانگ تھی، یہ نئی تھیوری صحیح ہے۔ لیکن قرآن کی بات 100% صحیح ہے، صحیح تھی، اور صحیح رہے گی۔
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، پھر ہے ہدی للمتقین، ہدن ہدایت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے اللہ کی طرف سے، کس کے لیے ہے؟ للمتقین، لام کے زیر لگائے، اس کے مطلب لیے کہ ہوتے ہیں، یہ حرف جر ہے اور متقین مجرور ہے، تو متقین کے لیے، متقین کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو قافیہ، اور اس کو یہ جو ہے اسم الفاعل ہے متقی، اور پھر متقی سے اس کی جمع ہوئے متقون، اور پھر یہ بن گیا متقین حرف جر کے ساتھ، نصب میں آ گیا، جر میں آ گیا، تو ہدی للمتقین۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، ہے نا، ڈرنا ہی لکھا ہوتا ہے ہر جگہ، پرہیزگار اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ڈرنا کیا جاتا ہے نا، تو اصل میں ڈر اور خوف جو ہے وہ تو کسی ایسی چیز سے کیا جاتا ہے جس سے نقصان ہونے والا ہو نا، لیکن ہدایت متقین کے لیے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ ایسا ہیبت اور عظمت اللہ تعالیٰ کی کسی کے دل پر ہو، وہ اللہ کو بڑا جانے اور پھر اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ہدایت کا محتاج ہو، یعنی وہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں، جو کوئی اللہ کو پا لے، اللہ اس کے دل میں آ جائے اور پھر اس کو پتہ نہیں ہو کہ صحیح دین کیا ہے، تو یہ متقی کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ متقی کا کیا ہے کہ وہ اس صحیح راستے کو قبول کر لے اور اس پہ چلنے کی کوشش کرے، اور متقی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس میں ذرا بھی شبہ ہو اللہ کی نافرمانی کا۔ تو متقین کے یہ 3 درجے ہیں، اب ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ ہم متقی کے کون سے درجے پر ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم قرآن کی کلاس میں آئے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اسی حیثیت سے پڑھیں، اس لیے کہ پڑھنے والے تو بہت ہیں، اور اس میں سے خیر جو ہے وہ اسی کو ملتی ہے جو خیر مانگتا ہے۔ کوئی کس طرح پڑھتا ہے کہ بھئی عربی کا عالم ہے، وہ عربی زبان کے لیے پڑھتا ہے، کوئی جو ہے وہ اس میں سے غلطیاں نکالتا ہے کہ مسلمانوں کی کون سی کمزوریاں اس کے اندر ہیں تو ذرا ان سے پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، کوئی ہسٹری کی کتاب سمجھ کے پڑھتا ہے، عاد اور قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے قصے پڑھتا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں کہا گیا کہ تم ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کے پڑھو، اس لیے کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم جب اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن دیا۔ پھر ہے متقین کے بعد کہا الذین، جو لوگ، الذین جو لوگ، اب یہاں پہ نا متقین کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے، کون ہے متقین لوگ؟ الذین، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بالغیبی، غیب پر، تو ایک ان کے اندر تو یہ صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے امن میں آنا اور بات پہ بھروسہ کرنا اور دل سے یقین رکھنا، پختہ یقین رکھنا دل سے۔ کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ غیب پر، اور غیب سے مراد یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور عرش ہے، اور جنت ہے، اور دوزخ ہے، اور تمام وہ چیزیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمارے حواس سے نظر نہیں آتی۔ ہمارے حواس خمسہ 5 ہے نا، کہ سونگھنا، چکھنا، چھونا، دیکھنا تو اور سننا، تو ان سے ہمیں کچھ بھی ہم اس سے نہیں پہچان سکتے، تو وہ غیب ہے، اور ہمارے لیے تو بہت ساری چیزیں غیب ہیں۔ تو کہا کہ یؤمنون بالغیب، دراصل مراد یہاں پر ایمان مجمل جو ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، دراصل ان پر ایمان رکھنا ہے
کس پہ ایمان رکھنا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، اور یہ کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر ایک اور خصوصیت ہے اور یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں۔ کیا قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز۔ اب یقیمون قاف و میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور وہ قائم، نماز قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ جو ہے یہ مصدر ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہوگا صاد لام واو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، قریب ہونا، اور بہت اس کے میننگ جو ہیں بہت ہی زیادہ ہیں کہ جو ایک حرف سے ادا نہیں ہوتے۔ فارسی زبان میں نماز کہتے ہیں، انگلش زبان میں پریئر کہتے ہیں صلاۃ کو۔ اور پھر کیا ہے؟ دو ہوگی خصوصیات، وا اور مما۔ مما جو ہے من اور ما سے مل کے یہ لفظ بنا ہے، تو مما اس میں سے جو رزقناہم، رزقناہم اس کا روٹ ورڈ ہے راز زا اور قاف، اور رزقنا ہم نے رزق دیا ہم ان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں مالک، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں ہر چیز دیتے ہیں۔ جب رزقہ کی بات آتی ہے رزق کی، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ جب عربوں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں رزق الولد، ہے نا، ہمیں بیٹا عطا ہوا، ہے نا، یا یہ کہ رزقہ میں اچھی بیوی بھی آ گئی، اچھا شوہر بھی آ گیا، مال و دولت بھی آ گیا، آپ کی صلاحیتیں بھی آ گئیں، آپ کی ذہانت بھی آ گئی، آپ کا حسن بھی آ گیا۔ وہ تمام چیزیں جو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو دینے والے ہم ہیں، اس کے مالک ہم ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، جو کچھ ہم نے ان ایمان والوں کو دے دیا ہے، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون اس کا روٹ ورڈ ہوگا نون فا اور قاف، اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ نفق جو ہے وہ دراصل سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک سے انسان داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح مال و دولت بھی جو رزق ہے، تو مال و دولت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آتا ہے، ایک ہی جیب ہوتی ہے اس میں سے نکلتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، آپ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح ساری چیزوں کو لے لیں کہ انسان جب خرچ کرتا ہے وہ چیزیں، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنے کوششیں، جو بھی وہ صرف کرتا ہے، اپنا ٹائم جو صرف کرتا ہے، اس سب کو ہم ينفقون کہیں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، پھر ہم اسی میں سے خرچ کرتے ہیں اور اسی پہ پھر ہم اجر پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا 3 خصوصیات ہو گئیں، اب ایک اور ہے والذین، اور وہ لوگ جو، الذین جو ہیں کون ہیں؟ یہ متقین۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ بما انزل الیک، بما اس پر جو انزلہ اتارا گیا۔ انزلہ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نون زا لام، یہ باب فعل سے ہے۔ انزلہ اتارا گیا، الیکا، الیکا میں 2 ورڈ ہیں، الا اور کا۔ تو الیکا تیری طرف، کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اتارا گیا؟ قرآن اتارا گیا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو متقین ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ وما، اور جو، ما جو انزلہ اتارا گیا، من قبلی کا، من سے قبل پہلے، کا تجھ سے، من قبلی کا تجھ سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئیں، توریت، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم، جو بھی اتاری گئیں، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں جو ہے یہ اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے بہت ساری تحریفات ہو گئی ہیں، اس میں ان لوگوں نے خود ہی چیزیں داخل کر دی ہیں، اور ہمیں پھر اس پہ بس ایمان رکھنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے جو اس میں آج بھی
اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح صحیح باتیں موجود ہیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، ان پر ایمان لانا ہم کو ضروری ہے۔ تو دیکھیں بس یہاں سے بات ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس پر بھی کہ جو اس کے بعد اتارا جائے گا، ہے نا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہارے بعد اتارا جائے گا اس پہ بھی ایمان رکھنا۔ تو اس سے جو ہے سارے جو مذاہب ہیں ان کی جڑ کٹ گئی، ہے نا، اس سے قادیانیت بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ قرآن میں کہا ہی نہیں گیا، قرآن میں تو ختم کر دیا یہ بات کہہ کے، کہا جو پہلے اتارا گیا اور جو آپ پر اتارا گیا، یعنی ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اچھا پھر کہا وبالآخرتی، اور آخرت پر، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون جو ہے یہ آپ کا واو قاف نون اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور اس میں جو ہے دیکھیں آخرت، آخرت یعنی قیامت، یعنی دوسری زندگی، یعنی یہ بنیادی بات ہے، آخرت کی زندگی پہ یقین رکھنا لازمی ہے۔ جس نے ساری چیزوں پہ ایمان لایا اور آخرت پہ ایمان نہیں لایا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہا، اس لیے کہ آخرت ضرور ہوگی۔ آخرت کا عقیدہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، آسمان اور زمین اور سورج اور چاند ستارے ہر چیز ختم، پہاڑ ختم، سب چیز، پھر سارے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب دے رہے ہوں گے، پھر ان کو ان کے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، بہترین جگہوں پہ پہنچائے گا، اور جو نافرمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور جہنم میں پہنچائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، یقین جو ہے وہ ایسا کامل اعتماد ہوتا ہے کہ جیسے وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ یقین ایسے اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی ذرا بھی اس میں شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ کل سورج طلوع ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنی عمر میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ کل بھی سورج طلوع ہوگا۔ تو بالکل ایسے ہی ہمیں یہ یقین ہے کہ آخرت ضرور ہوگی۔ ہم اس دنیا میں ہیں آج، کل نہیں ہوں گے، جب ہمارا وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے اور اللہ کے حضور جا کر کھڑے ہوں گے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے۔ بس ہمارا آج کا یہ سبق تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔